बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ की मैयत घर में पड़ी थी और मैं नशे में धुत होकर होटल के कमरे में अपनी सेक्रेटरी के साथ मसरूफ़ था। जब मैं घर वापस आया तो मेरे छोटे भाई ने रोते हुए बताया कि माँ की तदफीन को 2 रोज़ गुजर चुके हैं। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं रोता हुआ कब्रिस्तान भागा था, मगर रास्ते ही में मेरी गाड़ी को सामने आते हुए ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर दे मारी थी। जब मुझको होश आया तो मेरी दोनों टांगें बुरी तरह से। मेरा नाम मुख्तार है और मैं अपने ख़ानदान का बड़ा बेटा था। मुझे ये एहसास बहुत छोटी उम्र से हो गया था। मेरी जिम्मेदारियाँ बाकी सब से ज़्यादा हैं। मेरे बाद एक छोटा भाई था जो बहुत हसीन था, रंगत साफ, नाक नक्शे, तीखी आंखों में बिल्ला की मासूमियत, और एक छोटी बहन थी जो हमेशा अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। हमारे वालिद का साया हमारे सरों पर नहीं था। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, सिर्फ माँ की ज़बानी सुना कि वो कैसे इंसान थे, कैसे हादसे में दुनिया से चले गए थे और कैसे माँ ने उसके बाद सब कुछ संभाला। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ किस तरह तंदूर पर रोटियां लगाती थी। वो तंदूर जिसके पास खड़े होने से भी पसीने छूट जाते हैं, जहाँ चंद लम्हे गुजारना भी मुश्किल होता था, वो माँ घंटों वहाँ खड़ी रहती थी। उसके हाथ जल चुके थे, बाजुओं पर राख की तह जमी रहती थी, लेकिन वो फिर भी मुस्करा के आती थी और मेरे सामने रोटी रखकर कहती थी, ये मेरे मुख्तार का हिस्सा है, सबसे नरम, सबसे अच्छी बोटी, सबसे ज़्यादा मक्खन वाला नवाला हमेशा मेरे लिए होता था। मेरी माँ को मुझसे एक अलग सा लगाव था। हालांकि मेरा भाई मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था, छोटा भी था, मासूम भी था, लेकिन माँ की आंखों में जो चमक मेरे लिए होती थी वो किसी और के लिए नहीं थी। वो कहती थी, तू मेरी पहली औलाद है, तुझे पा के हम सब कितने खुश हुए थे। तो आया हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ गई थी। तेरी जैसी मोहब्बत तो किसी और से हो ही नहीं सकती। मेरे दूसरे बहन भाई कभी कभी मुझसे हसद करते, कभी चुपचाप मुझे देखते। जब माँ मुझे गले लगाती या जब मेरे लिए अलग से कुछ रखती तो उनकी आंखों में वो बेआवाज़ शिकायत होती थी जो बच्चों के दिल में होती है। लेकिन मैं माँ की मोहब्बत पाके इतना मुतमईन होता था कि बाकी सब कुछ भूल जाता। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हुआ, मेरी सोचें बड़ी हुई, मेरे ख्वाब बढ़ते गए और मैंने माँ के पसीने को कभी रायगा नहीं जाने दिया। मैंने दिन रात एक किया, मेहनत की, और फिर वो वक्त भी आया जब हमारे कच्चा घर पक्का हो गया। माँ ने वही तंदूर छोड़ दिया। अब वो एयर कंडीशन वाले कमरे में बैठी होती है। उसके पास अलग अलग नौकर थे, कोई खाना बनाने वाला, कोई सफाई करने वाला और कोई उसके पाँव दबाने वाला। मेरी बहन नए यूनिफॉर्म में स्कूल जाती थी। मेरे भाई की मोटरसाइकिल चमकती थी और माँ के हाथ में हमेशा मोबाइल होता था। मैं एक बड़े ऑफिस का मालिक बन चुका था। मेरे दरवाजे पर गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, मेरे हाथ में महंगी घड़ियाँ होती थी, मेरी जेब में ऐसी रकम होती थी जो शायद कभी माँ ने ख्वाब में भी ना देखी हो। मैं अपने आप को कामयाब समझता था। मैं समझता था कि अब जिंदगी मेरे कब्जे में है, मैंने गुर्बत को शिकस्त दे दी है। लेकिन इस फतह के बाद जो खालीपन मेरे अंदर आया वो शायद कोई और ना समझ पाया था। मैंने अपनी तन्हाई को पैसे से भरना चाहा, वो काम करने शुरू किए जो मैंने कभी नहीं करता था। शायद हर वो काम जो एक अमीर मर्द करता है मैंने भी किया। खूबसूरत औरतें, महंगे होटल, शराब, सिगरेट, रातों की रौनकें, लेकिन उन औरतों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होता था। वो सब वक्ती थी, आर्जी थी, और मैं भी जानता था कि इनकी मुस्कुराहटें मेरे नोटों से जुड़ी हैं, ना कि मेरे दिल से। इनके हंसी में वो खुलूस नहीं होता था जो कभी माँ की थकी हुई मुस्कुराहट में होता था। वो खाली हाथ आती थी और मेरे पैसे लेकर चली जाती थी और मैं खाली दिल के साथ बिस्तर पर लेट जाता था। मुझे लगता था मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, लेकिन हर बार कुछ छूट जाता था, कुछ टूट जाता था, और उस टूटने की आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। इंसान जब अपनी कहानी किसी को सुना रहा होता है तो वो उसका मजलूम किरदार खुद को ही बनाकर बयान करता है। मैं भी शायद यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजलूम नहीं बल्कि जालिम बन गया। जिनके लिए मैंने पैसे कमाए थे मैं उनको ही भूल गया था। मैं रात को अक्सर देर से घर आता था जब पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा होता था, जब हर घर की लाइट बंद होती थी।
ہر گھر کی خاموشی میں تھی، تب میں اپنی گاڑی کی روشنی کے ساتھ گیٹ پر آ کر ہارن دیتا، دروازہ کھلتا، نوکر مجھے سلام کرتا، میں اندر داخل ہوتا۔ ماں کبھی دروازے پر نہیں آئی تھی، تو بوڑھی ہو چکی تھی، ساری زندگی کی محبت نے اس کے جسم کو تھکا دیا تھا۔ وہ 8-9 بجے ہی سو جاتی تھی اور میری زندگی تو 8-9 بجے سے جاگتی تھی۔ میرے دن کا آغاز اس وقت ہوتا تھا جب لوگ سونا شروع کرتے تھے۔ میں دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھتا، چائے پیتا، کہہ کے لگاتا، ہم پلان بناتے کہ آج کہاں جانا ہے۔ کبھی کسی پارک میں جاتے، کبھی کسی کلب میں۔ وہاں روشنی کی چمک ہوتی، تیز موسیقی ہوتی، ناچتی ہوئی لڑکیاں ہوتی، ہنستی ہوئی آوازیں ہوتی، اور میں ان سب میں خود کو بڑا مکمل محسوس کرتا تھا۔ کبھی کسی ڈانس کلب میں گھس جاتا جہاں شور ہی شور ہوتا، روشنیوں میں آنکھیں اندھا جاتی تھی۔ کبھی کسی طوائف کے کوٹھے پر چلا جاتا جہاں چمکتی ساڑیوں میں لپٹی عورتیں اپنے جسم کو بیچ رہی ہوتی، اور میں نوٹوں کی گڈی نکال کر ہوا میں اچھال دیتا جیسے کوئی بادشاہ ہو۔ نشہ بھی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، کبھی شراب، کبھی کچھ، اور پھر راتوں کو گاڑی میں موسیقی لگا کر سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ میں سمجھتا تھا یہ سب زندگی ہے، یہ سب میری کامیابی کی علامتیں ہیں۔ میں واپسی آتا تو اندھیرے کمرے میں سو جاتا، اور جب سورج سر پر آ جاتا تو اٹھتا، شاور لیتا، لباس پہنتا اور دفتر چلا جاتا۔ دفتر میں میرا رویہ وہی ہوتا جو ایک مفرور انسان کا ہوتا ہے، ماتحتوں پر غصہ نکالنا، حکم دینا، نظر رکھنا، خاص طور پر نئی آنے والی لڑکیوں پر میں نظر ڈال کر ان کو پورا تولنا، ان کے لباس پر، ان کی چال پر، ان کی آواز پر غور کرنا، پھر ان سے بات کرنے کے بہانے کچھ کو چائے پر بلانا، کچھ سے کام کے بہانے گفتگو بڑھانا۔ پھر دن ختم ہوتا اور میں واپس اسی دنیا میں چلا جاتا جہاں پارٹی تھی، رقص تھا، کہکے تھے اور وقتی تعلقات تھے۔ اور ایسے میں نہ جانے کتنے دن گزر جاتے جب میری ماں نے میری شکل نہیں دیکھی ہوتی، میری بہن بھائیوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی ہوتی۔ کبھی کبھار جب ان سے سامنا ہو جاتا، وہ کہتے بھائی کچھ بات تو کرو۔ میں سرسری سے انداز میں پوچھ لیتا ہاں جی کیا ہے، پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پیسے چاہیے، یہ لو پیسے، اور چپ چاپ ہو جاتے۔ میرے لیے شاید میں ان کا بڑا بھائی تھا، لیکن ان کے لیے میں صرف وہ انسان رہ گیا تھا جو پیسے دیتا ہے لیکن وقت نہیں دیتا۔ اور ماں کے لیے تو بیٹا کبھی بینک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوستوں کے ساتھ ہمارا پلان کینسل ہو گیا تو میں کچھ دیر گھر میں رک گیا۔ شام کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو میری ماں دبے پاؤں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن آج کتنے دنوں کے بعد تیری شکل دیکھی ہے، تو مجھے بالکل ہی بھول گیا ہے۔ اتنا بڑا گھر، میں تجھے آواز دیتی ہوں، میری آواز تجھ تک پہنچتی نہیں، ہر طرف نوکر ہی نوکر ہے، ان کی شکلیں روز نظر آتی ہیں لیکن تیرا چہرہ نہیں پتا۔ آخری بار ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کب کھایا تھا؟ یاد ہے جب ہم غریب تھے تو ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر ہنسا اور کہا اماں اس وقت کو آپ بھول جاؤ، وہ کون سا اچھا وقت تھا۔ آج ہم امیر ہیں اور امیروں کے گھروں میں تو یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، آوازیں دب جاتی ہیں، ایک کونے سے دوسرے کونے میں بات پہنچتی نہیں۔ اگر میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا تو کمائی کون کرے گا؟ اور یہ سب جو آج تمہارے سکون کے لیے کیا ہے یہ بھی تو کام کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری ماں نے بڑے سکون سے کہا کہ بیٹا میرا سکون تو تیرے ساتھ بیٹھنے میں ہے، تیرے چہرے کو دیکھنے میں ہے، میرے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور دل میں کچھ چبھ سا گیا، لیکن میں نے چہرے پر وہ تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسی لمحے میرا فون بجا، میرا دوست کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کر، ایک جگہ کا پلان کینسل ہوا تو کیا دوسری جگہ چلتے ہیں۔ میں اٹھا، کپڑے بدلے، پرفیوم لگایا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں دروازے سے نکل چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی مجھے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور میں پھر اسی طرح رات میں کھو گیا۔ یہی معمول بن چکا تھا، ہفتے گزرتے تھے، مہینے بنتے تھے، ماں مجھے دیکھنے کو ترس جاتی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے کتراتا تھا، کیونکہ شاید مجھے معلوم تھا کہ ان کی آنکھوں میں جو سوال ہوتے ہیں ان کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
آج کل ایک لڑکی بہت زیادہ پسند آ گئی تھی، وہ میرے آفس میں میری سیکرٹری تھی۔ وہ شاید میری پسند سے بھی زیادہ وہ میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ میرے آفس کا ماحول ویسے ہی کچھ خاص سا تھا۔ میں نے خاص ہدایت دے رکھی تھی کہ آفس میں زیادہ تر سٹاف لڑکیوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اور وہ بھی کوئی عام سی نہ ہو۔ ہر ایک کی شکل صورت جاذب نظر ہو، خوبصورت ہو، نازک ہو، ہنستی مسکراتی ہو، تاکہ جب میں صبح آفس میں قدم رکھوں تو میرا دل خوش ہو جائے، میری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے۔ میں نے اپنے مینیجر سے صاف کہہ رکھا تھا کہ کوئی موٹی بدنما یا عام سی لڑکی نظر نہ آئے۔ مجھے مجھے اپنا آفس ایک خواب جیسا لگنا چاہیے، اور وہ مینیجر بھی میرا ہی وفادار تھا۔ اس نے میری بات کو ہمیشہ مقدم رکھا، اور سٹاف بھی اسی حساب سے رکھا۔ خوبصورتی کو قابلیت پر ترجیح دی گئی، اور انہی میں سے ایک نئی لڑکی سونیا بھی آ گئی۔ سونیا حد سے زیادہ خوبصورت تھی، جیسے کسی فلم کا سین ہو، جیسے کوئی خوشبو کمرے میں آ جائے اور آپ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کی چال میں نزاکت تھی، اس کی آواز میں مٹھاس تھی، اس کے انداز میں ایک ایسی بے ساختگی تھی جو سیدھے دل میں اتر جاتی۔ شاید وہ مجھے پسند بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ارد گرد رہتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے میرے کمرے میں آتی تھی، پھیلیں دے کر رک جاتی تھی، میرے چہرے کو کچھ دیر تک دیکھتی رہتی تھی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی خاموش ہو جاتی، اور میں بھی اس کے اس انداز پر دل ہار بیٹھا۔ یہ جو سچی محبت ہوتی ہے نا، یہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے، جیسے آہستہ آہستہ کوئی خوشبو کمرے میں پھیلتی ہے، جیسے ٹھنڈی ہوا کسی گرم دن میں آپ کے چہرے کو چھو لے۔ لیکن محبت کے علاوہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں وہ دھیرے نہیں ہوتے، وہ جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں، ان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسا ہی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں میں نے سونیا سے کہا کہ کہیں باہر چلیں، کچھ وقت ایک ساتھ گزاریں، اور وہ بغیر کسی جھجک کے مان گئی، اور یہ میرے لیے حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ میرے لیے اپنا دل نرم کر چکی ہے۔ ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے، اور ہوٹل اپنے آرام اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھا۔ وہاں کی روم سروس مفت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ فون رکھا ہے، یہ بٹن ہے، جو دل چاہے منگوا لو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو چیز چاہیے بلا جھجک منگواؤ، لیکن سنو، گھر بتا کر تو آئی ہو نا کہ 3-4 دن میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسی لڑکی ملی تھی جو میرے ساتھ بغیر کسی سوال کے ہر لمحہ گزارنے کو تیار تھی۔ اس بات پر بہت خوش تھا۔ ہم دونوں اس ہوٹل میں رہنے لگے جیسے دنیا سے کٹ کر ایک نیا جہاں بسا لیا ہو۔ میں نے اپنا فون بند کر دیا۔ آفس والوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ گھر والوں کو تو ویسے ہی بھی میری پرواہ نہیں تھی، بہن بھائی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، ماں کو تو فون استعمال کرنا آتا ہی نہیں تھا، اور میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ کچھ مجھے کسی کی فکر نہ ہو۔ میں ان دنوں کو اپنی زندگی کے بہترین دنوں میں شمار کرنے لگا تھا، جب میرے پاس ہر چیز تھی، دولت، طاقت، اب ایک حسین چہرہ بھی جو مجھے بے لوث دیکھ رہا تھا۔ میں اس لمحے کی روشنی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا، جیسے کسی جادو کے عالم میں ہو۔ 3-4 دن ہم نے ایسے ہی گزارے، ہوٹل کے کمرے میں، کھانے پینے کے ساتھ ہی ہنسی مذاق، محبت کے لمحے، اور ایک ایسی دنیا جو میرے لیے خواب سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر ایک دن سونیا نے کہا کہ اب اسے جانا ہے، وہ اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے رخصت کیا اور خود بھی گھر کی راہ لی، جیسے کوئی لمبی چھٹی گزار کر واپس زندگی کی روشنی کی طرف لوٹا ہے۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ میں اپنی ماں کے لیے خود سے کوئی چیز لے کر گیا تھا یا نہیں۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیسے دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ موسم کے کپڑے، روٹین کی چیزیں اپنے لیے بھی خرید لینا، اور ماں کے لیے بھی۔ اور جہاں تک میری بات ہے، میں تو برانڈ کپڑے اور جوتے پہنا کرتا تھا، میری شاپنگ ان سے الگ ہوتی تھی، اور میں اپنی پسند کی چیز سے نیچے کسی چیز
پہ گزارا نہیں کرتا تھا کہ مجھے یہ بہت اچھی لگی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں، نہ کوئی سی ڈر، نہ کہ یہ باتیں کہ بھائی آ جائے گا، باپ آ جائے گا۔ میں اسے جب بھی بلاتا وہ آ جاتی تھی۔ مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن اس کے ساتھ اور گزاروں گا جب تک کہ میرا دل نہ بھر جائے۔ میرے چہرے پہ خوشی تھی، میری طبیعت حشاش بشاش تھی، میرے ہاتھوں پیروں میں جان تھی، دل جیسے پھر سے جوان ہو گیا تھا، کیونکہ ان اشاشوں میں بڑھ کے میری عمر 35 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک میں نے شادی نہیں کی تھی۔ میں شادی نام کی گھنٹی اپنے گلے میں نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوتا تو سامنے کا منظر میرے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی کچھ ایسا دکھائی دیا جو دل کو عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر گیا۔ برج میں اور برآمدے کے اندر باہر بہت سے لوگ کھڑے تھے، کچھ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیواروں سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاموشی سی اداسی چھائی ہوئی تھی، اور جب ان کی نظریں مجھ پر پڑی تو جیسے ان کی آنکھوں کی نمی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ دیکھ کر اور زیادہ سنجیدہ ہو گئے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ اتنے لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ یہ سب تو ہمارے دور بار کے رشتہ دار ہیں جو سالوں بعد ہی بمشکل سے آتے ہیں۔ میں حیران بھی ہوا اور الجھن کا شکار بھی۔ اندر قدم بڑھائے تو ماحول میں ایک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میرے چھوٹے بہن بھائی میری طرف لپکے، ان کی آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہتے، وہ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے بھائی نے روتے ہوئے کہا کہ ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے فوراً کہا، کیا ہوا؟ مطلب نہیں سمجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تو میں گھر سے نکلا تھا اور آج یہ سب سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امی کو دفن کیے 2 دن ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر میں جیسے سن ہو گیا، میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور ایک بار پھر سوال کیا کہ کیا ہو گیا تھا؟ امی کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ میرے بھائی نے روتے ہوئے کہا، وہ اپنے کمرے میں سوتے جاگتے صبح سے کہہ رہی تھی کہ ان کا دل گھبرا رہا ہے، بار بار کہہ رہی تھی مختار کو بلا لو، مجھے مختار سے بات کرنی ہے، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ ہم سب بار بار آپ کا نمبر ملا رہے تھے لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ جب دفتر والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ پھر ہم نے ہر ممکن کوشش کی، کوئی طریقہ نہ چھوڑا، آپ کے بند فون کی لوکیشن تک معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے یہی کہا کہ اس میں تو 2-3 دن اور ہماری بھی بسی تھی کہ اماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ شام ہو گئی، رات آ گئی، لیکن آپ نہ پہنچے اور ماں بھی وہ رات نہ گزار پائی۔ نہ جانے رات کے کس پہر وہ خاموش ہو گئی، شاید وہ سوتے سوتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صبح جب کمرے میں جا کر دیکھا تو ان کی سانسیں بند تھی، ان کی آنکھیں بند تھی، ان کے چہرے پر سکون تھا، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ پھر ہم نے میت کو 24 گھنٹے تک رکھا، شاید آپ آ جائیں۔ بار بار فون ملایا، ایک ایک لمحہ آپ کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب کوئی امید باقی نہ رہی تو مجبوراً تدفین کرنی پڑی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر ایک پہاڑ رکھ دیا ہو، میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو، میرے قدم زمین پر جمنے لگے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا کہ کہاں دفن کیا ہے؟ ماں کو بھائی نے قبرستان کا پتہ بتایا اور میں بے ساختہ بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا، لیکن گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جیسے اگر میں جلدی پہنچ جاؤں گا تو ماں ایک بار پھر زندہ ہو جائے گی، جیسے شاید مجھے معاف کر دے گی۔ مجھے بس ایک جھلک دیکھنے کی تمنا تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے چہرے کو ایک بار دیکھ سکوں، ان کی قبر پر بیٹھ کر رو سکوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں پچھتاوا تھا اور دماغ ایک ہی جملے پر لگا ہوا تھا کہ اگر میں یہاں ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، میری ماں تنہا نہ مرتی، مجھے پکارتی نہ رہتی۔ میں گاڑی تیزی سے دوڑا رہا تھا، ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی،
سامنے سے آنے والے ایک ٹرک مجھے بالکل دکھائی نہ دیا، شاید آنکھوں میں بہتے آنسوں نے سب منظر دھندلا دیے تھے۔ میں پوری رفتار سے جا رہا تھا، بریک دبایا لیکن گاڑی نہ رکی۔ ایک زوردار آواز ہوئی اور ہر طرف سے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ ارد گرد مشینوں کی آواز تھی، نرسیں تھی، ڈاکٹر تھا۔ میری آنکھیں کھلی لیکن جسم بے جان لگا۔ میں نے حرکت دینے کی کوشش کی لیکن دونوں ٹانگیں جیسے پتھر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ 15 دن ہو چکے ہیں، حادثے کے بعد آپ کو شاید چوٹیں آئی اور آپ کی ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اب آپ چل نہیں سکتے۔ میں نے چھت کو دیکھا، میری ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ چہرہ جو مجھے پکار رہا تھا، وہ آواز جو مجھے تک نہیں پہنچ سکی، وہ دل جو مجھے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، اور میں تھا جو کسی اور کے قریب میں اپنے سب سے قیمتی رشتے کو کھو بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب یہ سب کچھ میرے اپنے اوپر منحصر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے ہمت کر لی، اگر میں نے حوصلہ کیا، اگر میں نے خود کو سنبھالا تو کچھ نہ کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے کوشش جاری رکھی تو شاید میں کے سہارے چلنے کے قابل ہو جاؤں گا، شاید میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکوں گا۔ لیکن اگر میں نے ہمت ہار دی، اگر میں نے دل چھوڑ دیا، پھر ساری زندگی بستر کا محتاج رہوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جسم کا درد اتنا نقصان نہیں کرتا جتنی اذیت انسان کے اندر سے باہر جانے کی ہوتی ہے۔ لیکن میں کیا کرتا، میری ہمت تو ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی، میری روح جیسے بکھر چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میری ماں میرے لیے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، جب وہ رات بھر میرے آنے کا انتظار کرتی تھی، جب وہ مجھے دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی، اور میں کسی ہوٹل کے کمرے میں کسی اجنبی عورت کی قربت میں ماں کو بھول جاتا تھا۔ یہی نافرمانی تھی۔ میں نے ماں کو نظر انداز کیا، میں نے ان کی باتوں کو سنا انسنا کیا، ان کی طلب کو، ان کی آواز کو اپنی عیاشیوں کے نیچے دفن کر دیا۔ اور اب جب وہ نہیں رہی تو دل چاہتا تھا کہ وقت لوٹ آئے۔ اسی وقت میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی۔ وہ خاموش تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب ماں کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جب وہ آخری سانس لے رہی تھی، تو انہوں نے یہ ڈبہ مجھے دیا اور کہا کہ مختار کو دے دینا۔ میں نے اس سے کہا کہ کھولو، اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی ڈبہ کھولا، اس کے اندر ایک پرانا سا خط رکھا تھا۔ وہ خط میرے ہاتھ میں دیا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا۔ میری نظر جیسے جیسے الفاظوں پر پڑتی گئی، میرے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ خط میں میری ماں نے لکھا تھا کہ بیٹا، جب تو چھوٹا تھا تو سارا دن مجھے بلاتا تھا اور بار بار آواز دیتا تھا۔ میں چاہے جتنی تھکی ہوتی تھی، تیرا نام سن کر تیرے پاس آ جاتی تھی۔ تیرا چہرہ دیکھ کر میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو مجھے بھول گیا ہے، تو اب میری آواز نہیں سنتا، تو اب میرے پاس نہیں آتا۔ مجھے بہت یاد آتا ہے وہ وقت جب تو میرے ننھا سا بچہ تھا۔ مجھے دل سے خواہش ہوتی تھی کہ کاش تو دوبارہ چھوٹا بچہ بن جائے اور میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں۔ وہ وقت اولاد کو یاد نہیں رہتا، لیکن ماں باپ کے دل میں وہ لمحے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اب ہی چھوٹا ہے، ہم تیرے بڑے ہوتے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تو وہی چھوٹا سا بچہ ہے جسے ہم نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں بیٹا، اگر تو میرے پاس آتا تو شاید میرا دل بہل جاتا، میری سانسیں رکنے سے پہلے تجھے ایک بار دیکھ لیتی، لیکن اب بس میری دعا ہے کہ تو ہمیشہ خوش رہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو ایسے چیر رہے تھے جیسے کسی نے میرے سینے پر چھری رکھ دی ہو۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے وہ ڈبہ ہاتھ میں لیا تو اس میں میرے بچپن کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں۔ میرے پیدا ہونے کے دن کا ایک ننھا سا لباس، میری پہلی چوسنی، میرے سکول کا پہلا پینسل باکس، میرے چھوٹے چھوٹے جوتے، وہ سب کچھ جو وقت کے ساتھ میں بھول چکا تھا، لیکن میری ماں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں صرف چیختا جاتا تھا، میں صرف رونا چاہتا تھا۔ کاش میں ان کے گلے لگ سکتا، ان سے معافی مانگ سکتا، ان کے قدموں میں بیٹھ سکتا، لیکن اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب دیر مت کرو، اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، اگر خود کو بچانا ہے تو فوراً سے کچھ کرنا ہے،
لیکن اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب دیر مت کرو، اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، اگر خود کو بچانا ہے تو فوراً سے ہمت کرنی ہوگی۔ ہسپتال سے 1 مہینے بعد چھٹی ملی تو میں جسمانی طور پر کمزور اور ذہنی طور پر ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ خود کو مضبوط کرنا ہے، چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ شروع میں بہت مشکل ہوتا تھا، میرے جسم میں ایسا درد ہوتا تھا جیسے ہر رگ چیخ رہی ہو، ہر ہڈی سوال کر رہی ہو کہ کیوں کیا تھا وہ سب۔ میں قدم اٹھانے کی کوشش کرتا، گر جاتا، بار بار گرتا، بار بار زخمی ہوتا۔ نرس مجھے نوکر میرا سہارا بنتے، لیکن میں ہر بار دل چھوڑ دیتا، ہمت ہار دیتا۔ میری بہن بھائی اپنے سکول، کالج اور مصروف زندگی میں مگن ہو چکے تھے، ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ میں جو کبھی سب کا سہارا تھا، اب سب کے لیے ایک ذمہ داری بن چکا تھا۔ مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ میری ماں کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی رہی ہوگی، شاید وہ بھی اسی طرح سہولتوں کے درمیان تنہا رہی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا، اللہ اللہ کر کے اتنا چلنے کے قابل ہوا کہ سٹک کے سہارے چند قدم اٹھا سکوں۔ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے ایک ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ ہر کام خود کروں، کسی پر بوجھ نہ بنوں، کیونکہ اب مجھے اپنی ماں کی تنہائی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے ان خاموش لمحوں کی اذیت سمجھ آتی تھی جن میں انسان صرف اپنوں کو آواز سنانا چاہتا ہے۔ جب میں ماں کی قبر پر پہلی بار پہنچا تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے سینے پر کوئی پتھر رکھا ہو، جیسے سانس رک کے آتے ہو، جیسے کسی کا انتظار باقی ہو، وہ شخص اب کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ میں نے جب قبر کو دیکھا تو دل مزید بیٹھ گیا۔ قبر پر مٹی کے ڈھیر تھے، ادھر ادھر درختوں کے سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے، کچھ جھاڑیاں تھی، کچھ خالی بوتلیں بھی پڑی تھی، جیسے کسی نے عرصے سے خالی ہی نہ رکھا ہو۔ میں جھک گیا، میں نے دونوں ہاتھ سے ماں کی قبر کو صاف کرنا شروع کیا، ہاتھوں سے مٹی ہٹاتا گیا، پتے اکٹھے کرتا گیا، زمین سے چپکے ہوئے سوکھے پتے ایک ایک کر کے الگ رکھتا گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں قبر پر جھک کر رو پڑا، میرے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بار بار ماں کی قبر کو چومتا رہا، اس مٹی کو اپنی پیشانی سے لگا رہا سے وہ اب بھی میری ماں کی خوشبو لیے ہوئے ہو۔ میں قبر سے لپٹ گیا، میں نے آنکھیں بند کی اور سر قبر پر رکھ دیا۔ میں مسلسل معافی مانگتا رہا۔ مجھے ماں کی آخری فریادیں یاد آ رہی تھی، وہ لمحے جب وہ مجھے پکار رہی تھی، جب ان کا دل گھبرا رہا تھا اور میں کہیں اور تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں شروع کی۔ ماں سے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، ماں میں نہیں آپ کو نظر انداز کیا، آپ کی آواز نہیں سنی، آپ کی دعاؤں کو سمجھا نہیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ماں وہاں میں کافی دیر بیٹھا رہا، آنکھیں بند کی، دل سے ہر دکھ، ہر بات ماں کے ساتھ بانٹتا رہا۔ وقت کا احساس ہی نہ رہا، سورج ڈھلنے لگا، اندھیرے پھیلنے لگے اور تب مجھے یاد آیا کہ رات ہو گئی ہے۔ میں بوجھل قدموں سے واپس گھر آ گیا، لیکن دل تھوڑا سا کا ہو گیا تھا، جیسے کسی نے دل کے اندر سے دبی گھٹن کو کچھ دیر کے لیے نکال دیا ہو۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کوئی بھی برا کام نہیں کروں گا، کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا، ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا جو دائرہ اسلام سے باہر ہو۔ اور اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی چاہتی کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں، بلکہ اب میں نے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ، غریبوں کی مدد کرتا ایک آدمی رکھا تھا، جس سے میں نے کہا تھا کہ پتہ کرو کہ کون مستحق ہے، اور اس تک مدد پہنچاتا تھا، وہ بھی بنا کسی کو بتائے۔ یہ سب کر کے مجھے سکون ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا بدلہ بھی آیا تھا، میری زندگی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کی ایک نئی روٹین بن گئی تھی۔ اب میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد قبرستان جاتا، ماں کی قبر کے پاس بیٹھ جاتا۔ میں نے قبر کو صاف کروایا، قبر کے ارد گرد پتھر لگوائے، بیٹھنے کے لیے سادہ سا بینچ لگوایا، ایک نلکا لگوایا تاکہ آنے جانے والے وہاں سے پانی ہی پی سکے۔ قبر چونکہ قبرستان کے دروازے کے ساتھ تھی، اس لیے اکثر لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ میں نے قبر کے پاس ایک درخت بھی لگوایا تاکہ اس کے چھاؤں
ماں کی قبر کو ڈھانپ لے، ماں کو دھوپ سے تکلیف نہ ہو۔ روز میں وہیں جا کر بیٹھ جاتا تھا، 2 سے 3 گھنٹے قبر کے ساتھ گزار دیتا تھا، ماں سے دل کی باتیں کرتا رہتا تھا، اس مٹی سے لپٹ جاتا جس میں ماں سو رہی تھی۔ کبھی کبھی وہاں سے گزرنے والے لوگ مجھے غور سے دیکھتے، کوئی رک کر سلام کرتا، کوئی دعا دیتا، کوئی کہتا کہ بڑا ہی نیک اور فرمانبردار بیٹا ہے۔ ماں دنیا سے چلی گئی لیکن پھر بھی روز قبر پر آ کر بیٹھتا ہے۔ کوئی کہتا کہ بیٹا ہو تو ایسا جو مرنے کے بعد بھی ماں کو نہ بھولے۔ میں ان کے چہروں کو دیکھتا اور سوچتا کہ ان کو کیا پتا کہ میں تو اپنی ماں کو زندگی میں بھی بھول چکا تھا۔ میں تو وہ بیٹا تھا جو اپنی ماں کے دل کی حالت نہیں سمجھ پایا۔ میں تو وہ بیٹا تھا جو اپنی ماں کی آواز سننے کی بجائے دنیا کی آوازوں میں گم ہو گیا تھا۔ اب میں جو بھی کر رہا تھا وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی روح کو جوڑنے کی کوشش تھی، وہ دل کو تھوڑا سکون دینے کی کوشش تھی جو تڑپ تڑپ کر ماں کے آخری جھلک کے لیے ہے چین تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں جو رشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو وقت دینا ضروری ہے، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے بات کرنا، ان کی بات سننا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت بہت ہے لیکن در حقیقت وقت سب سے بے وفا چیز ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ کسی کو مہلت دیتا ہے۔ کیا پتہ کب ہمارا کوئی لمحہ کسی رشتے کا آخری لمحہ بن جائے، کب کوئی بات آخری بات بن جائے اور کب ہم صرف پچھتاوے کے ساتھ رہ جائیں۔ اب میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب چاہوں کہ ماں سے بات کروں، کہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، ان کے چہرہ دیکھوں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں چاہے جتنا بھی وقت قبر کے ساتھ گزار لوں، ماں کو تو میں کھو چکا ہوں، نہ ان کے لمس کو، ان کے مہک کو، ان کی دعاؤں کو۔ وہ لمحے لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ یہ سب جانے کے بعد انسان ٹوٹ جاتا ہے اور میں بھی ٹوٹ چکا ہوں۔ اب صرف ماں کی قبر ہے اور میں ہوں، اور وہ پچھتاوا ہے جو شاید زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گا۔ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے پھر اس کو بدل نہیں سکتا، پھر بس لوگوں کو اپنی زندگی کی کہانیاں سناتے ہوئے اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن وقت رہتے ہی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے